बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज नाज़रीन हम दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन आज धूप और छाँव के साए में हम मौजूद हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी में भी धूप और छाँव तो आती ही रहती है। आती ही रहती मालूम है। नहीं अभी हम धूप में हैं या छाँव में। मालूम नहीं कि हम अभी धूप में हैं या छाँव में हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये सब कुछ आता रहता है। बात करेंगे हम मेरा ख्याल में अंधेरे की। बिल्कुल। धूप और छाँव में अंधेरे की बात करेंगे, और अंधेरे में गुज़श्ता रात को इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खानम, उज़्मा खानम और नूरीन खानम, ये तीनों कल दिन से इस्लामाबाद जो अडयाला जेल है रावलपिंडी में, वहाँ उसके बाहर मौजूद थीं और 8-10 घंटे वहाँ मौजूद रहीं और उन्होंने मुलाकात करनी थी। कोई एहतजाज नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई तकरीर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में एक दिन कैदी से उसकी फैमिली मुलाकात कर सकती है, और ये मुलाकात पिछले 2-3 हफ्तों से डायरेक्ट नहीं करवाई जा रही। पहले तो एक एक किसी करवाई जा रही थी, लेकिन अब नहीं करवाई जा रही, और इससे तासुर ऐसे मिल रहा है कि इमरान खान साहब को अलग थलग रखा गया है। तो रात के अंधेरे में पंजाब हुकूमत के मातहत अडयाला जेल के बाहर पंजाब हुकूमत की जो मातहत पुलिस है, उसने बड़ा ही अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया, और जो इमरान खान की एक बहन है, उनके हवाले से उनकी फैमिली ये कहती है, और हमने तस्वीर भी देखी जिसमें वो हाथ अपना मल रही हैं। फिर मैंने देखा वो उनको फ़र्स्ट एड के लिए कहीं ले जाया भी गया, तो उनको घसीटा गया, उनको पानी छोड़ा गया कि वो रोड के साइड पे या रोड पे ना बैठ सकें, और उनका पर्पस सिर्फ मुलाकात करना था। अब कितने अफसोस की बात है साकिब कि जिस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म को उनकी बहनों से जेल में मुलाकात नहीं करने दी जाती, जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तली की अपीलें या ज़मानत की अपीलें या मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती, उस मुल्क के कुछ जगादड़ सहाफ़ी और एंकर हज़रात जो हैं वो बैठ के नई नई स्टोरियाँ और एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट में ये छप गया और फ़लाँ जगह ये छप गया, और इमरान खान के हवाले से नए नए स्कैंडल सामने लाए जाते हैं, मगर उन एंकर्स और उन सहाफ़ी अफराद को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। यानी कि जिस साबिक़ वज़ीर आज़म की तस्वीर, वीडियो, इंटरव्यू या इवन पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी दिखाने की इजाज़त नहीं, वो सहाफ़ी हज़रात आज भी अपने आप को बैलेंस सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं, और अगर कोई तनकीद करे उनकी सहाफ़त पे तो कहते हैं कि शायद ये कोई बैलेंस जर्नलिज़म नहीं है, ये तो किसी सियासी जमात की हिमायत की बात है। तो ऐसे एंकर्स और ऐसे सहाफ़ियों को कल रात अडयाला जेल में होने वाला जो वाक़या है वो भी देखना चाहिए, और उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से जो है कोई भी फेयर ट्रायल की बात तो होनी चाहिए। और कल ही बल्कि मुझे एक मैसेज भी आया, बाहर बैठे हैं मोहित पीरज़ादा साहब, एक ब्लॉगर हैं, बड़े मारूफ तजज़ियाकार हैं, उनका ये कहना था कि मैंने जो शाहज़ेब खानज़ादा और उनकी अहलिया के साथ जो हरासगी की गई, हरासमेंट की गई बाहर के मुल्क में, उस पर मैंने मज़म्मत की थी कि अहलिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी तरफ से आया कि शाहज़ेब खानज़ादा ने जो प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल में वो भी 1 साल पुराना प्रोग्राम था, तो वो भी जो है कोई मुनासिब नहीं था। मगर मैंने उनको यही जवाब दिया आज कि 2 wrongs don't make 1 right। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सहाफ़ियों के अहले खाना को हरासा करें। ठीक है, आप उनसे डिसएग्री करें, मगर अगर इस चीज़ को आप प्रमोट करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो फिर तो ये इंतशार की तरफ आप जाएंगे। फिर तो कोई भी मीडिया का सहाफ़ी, फिर तो चाहे कोई किसी के हक़ में या ख़िलाफ़, वो भी नहीं फिर तो ऐसी डिवीज़न हो जाएगी ना, एक साइड की बात करने वाले को दूसरा कहीं पे हरासा करेगा और दूसरी साइड की बात करने वालों को इधर वाले हरासा, इसमें फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक कि शाहज़ेब खानज़ादा उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि अगर कोई सही सहाफ़ी है ना, अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इस दौर में भी बड़ी सहाफ़त कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक चैलेंज है कि जब आप एक कैद साबिक़ वज़ीर आज़म या सियासतदान पे किसी किस्म की कोई स्टोरी करते हैं, तो आप उस वक्त तक उस स्टोरी को शाया ना करें
جب تک آپ عمران خان سے یا ان کی اہلیہ سے ان کا موقف نہ لے لیں. بالکل. بھئی آپ اگر اتنے بڑے صحافی ہیں تو پہلے تو آپ رسائی حاصل کر لیں نا, ملاقات کی وقت مانگیں, اور نئی سٹوری جو آ رہی ہے اس کے اوپر ان کا موقف لیں اور پھر چھاپ دیں آپ. بالکل. لیکن آپ کیسے صحافی ہیں کہ ایک طرف سے سٹوری آتی ہے آپ چلا دیتے ہیں اور پھر یہ تک نہیں پوچھتے اور اپنی سٹوری میں یہ تک نہیں بتاتے کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, ان کی رائے جاننے کے لیے, ان کا موقف جاننے کے لیے, ان کی اہلیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, مگر حکومت نے ملاقات نہیں کرنے دی. اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ عمران خان ہے جن کے بارے میں آپ اتنا بڑا سکینڈل چھاپ رہے ہیں کہ ان کی تصویر بھی نہیں شائع ہو سکتی, ان کی ویڈیوز بھی نہیں چل سکتی, اور ان کا جو انٹرویوز ہیں چاہے نئے ہیں یا پرانے وہ بھی نہیں چل سکتے. تو اتنی تو کرٹسی اور ہمت آپ میں, اخلاقی جرات اور پروفیشنل ایتھکس تو ہے نہیں کہ آپ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جن کے بارے میں آپ اتنا بڑا سکینڈل لے کے آئے ہیں تو وہ ان تک رسائی نہیں ہے اور حکومت ملنے ہی نہیں دیتی, اور ان کا موقف سامنے آتا ہی نہیں ہے, سامنے آتا بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ کوریج کے لیے جب جاتے ہیں تو جو جرنلسٹ ہیں ان کو کوریج بھی نہیں کرنے دی جاتی, اور دو تین لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی فیئرنیس نہیں ہے, کوئی ٹرائل میں کیا ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا, کیا الزام ہے, پروسیکیوشن کا موقف کیا ہے, ڈیفنس کا کیا ہے, اس میں کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. اب آتے ہیں بشرا بی بی پر. ایک تو جو فیملی ہے, خواتین ہیں, خواتین کے معاملے میں جو احساسات, جذبات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا جو مریم نواز ہیں کراچی میں, ان کا دروازہ توڑ کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اس کے بعد بلکہ ایک واقعہ جو ہوا کہ جو فریال تالپور ہیں ان کو ہاسپٹل سے گرفتار کیا گیا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک جو آن فلور پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے بولا کہ مردوں کے ساتھ آؤ نا, تو عورتوں کو کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو یا ان کو کیوں اس طرح کرتے ہو, ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کرتے ہو. تو میرا خیال ہے بلاول صاحب کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ آج ان کی وہ اس حکومت کا حصہ ہیں. پچھلے 6-8 مہینے, سال 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے. اور اب تو ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا رات, بڑا ہی انفارچونیٹ ہے, بہت افسوسناک ہے. صرف ملاقات کرنی ہے, کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, کیا کوئی آفت جو ہے وہ آ جائے گی کہ اگر وہ ملاقات جو ہے وہ فیملی ملاقات کر لے عمران خان صاحب سے. اور اس میں پھر جو بات کی ہے ہم نے بشرا بی بی کی, میں بات کروں گا. بشرا بی بی پر بہت زیادہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہوتی ہے. بشرا بی بی کی درخواست جو سزا معطلی کی ہے وہ نہیں لگ رہی, ان کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہیں لگ رہی پچھلے 3 ہفتوں سے. جو جتن کر لیا ہے اس کی فیملی نے, وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی درخواست صرف لگا دیں کیونکہ وہ خاتون ہے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے معذرت کے ساتھ مجھے بڑی ہی منافقانہ ان کی سوچ اور پالیسیاں لگتی ہیں. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوتا, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں اس حکومت کے پیپلز پارٹی اتحادی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ حکومت شہباز شریف کی چل ہی نہیں سکتی. مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کے بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی, اور یہ خواتین کے حقوق کا بڑا دم بھرتی ہے یہ پیپلز پارٹی. آج بھی پیپلز پارٹی میں خواتین کی ایک بھرپور نمائندگی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے. اور بے نظیر بھٹو کا نام جو ہے دنیا میں اگر جانا جاتا ہے بطور ایک مسلمان خاتون وزیر اعظم کے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ روایتی طور پہ خواتین کی بھرپور اس میں نمائندگی رہی ہے. اور یہ وہ پارٹی ہے کہ اس پارٹی کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی اپوزیشن کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ بلاول بھٹو جو ہیں اب کوئی بات کریں گے کل رات کے اس واقعے کے اوپر, نہ جو ہے آصف علی زرداری اس معاملے پہ کوئی بات کریں گے. اور بڑے فخر سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں اپنے جو آصفہ بھٹو ہیں ان کو قومی اسمبلی میں بٹھا کے ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں خواتین کی ایک نمائندہ ہے. کیا خاک نمائندہ ہیں آصفہ بھٹو, جو اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہیں, بے نظیر سے ان کی شکل ملتی ہے, یہ ان کی خوش قسمتی ہے, اچھی بات ہے. مگر کیا فائدہ اس طرح کے دکھاوے کے چیزوں کا کہ اگر اپوزیشن کی خواتین رات کو اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی, اور ان پہ بجائے اس کے کہ ان کو ملاقات کی اجازت دیں
آپ ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان پہ آپ پانی پھینکتے ہیں، ان پہ آپ تشدد کرتے ہیں. مطلب یہ کس قسم کی پیپلز پارٹی ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کا ورثہ ہے؟ پیپلز پارٹی اگر بے نظیر بھٹو کی صحیح معنوں میں پارٹی ہوتی نا تو آج اڈیالہ جیل کے باہر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ایون کہ بلوچستان جیسے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ خواتین کا اتنا احترام ہے کہ اگر بڑے سے بڑے دشمن کے گھر وہ چلے جائیں خواتین تو بڑے سے بڑے قتل کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا احترام اور اتنی عزت ہے بلوچستان جیسے علاقے میں بھی. اور یہ اسلام آباد ہے، یہ لاہور ہے، اور یہ مریم نواز کا آپ دیکھیں اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور اس کے ہوتے ہوئے پنجاب کی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. مریم نواز کو اگر تھوڑی سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہو، تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت ہو تو مریم نواز کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس پہ انکوائری آرڈر کرنی چاہیے اور فوری طور پہ ان بہنوں کا جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کی ارینجمنٹ کروانی چاہیے. مگر کیا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل بھی کوئی کسی سے انتقام نہیں لے رہے، کوئی انتقام والی بات نہیں. اگر یہ انتقام نہیں ہے تو معلوم نہیں مریم نواز کا انتقام، پھر دوسرا تو وہ CCD والا ہی انتقام ہو سکتا ہے جو آج کل چل رہا ہے. اگر یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور مریم نواز کے ہوتے ہوئے اور یہ کہتی ہے میری ریڈ لائن ہے. یہ کون سی ریڈ لائن ہے مریم نواز کی کہ جن کے دور میں، جن کے صوبے میں، جن کے اڈیالہ جیل کے باہر ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ پولیس یہ سلوک کر رہی ہے؟ کہاں گئی ہے وہ ریڈ لائن؟ یہ کس کی ریڈ لائن ہے جو آئے دن اشتہاروں میں اور ٹی وی چینلوں پہ وہ اشتہار دیتے رہتے ہیں کہ جناب خواتین کو ہراس کی جو ہے میری ریڈ لائن ہے؟ کدھر کی آپ کی ریڈ لائن بھائی؟ آپ کی تو کوئی لائن ہی نہیں ہے. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. میرے خیال میں یہ سیاسی منافقت ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی اس میں سب سے بڑا منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے بڑے بڑے لیڈر جو بڑے دعوے کرتے تھے، خواتین کے حقوق کا دم بھرتے تھے بے نظیر بھٹو کا نام لے کے، آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ تو یہ بھٹو کی پارٹی ہے نہ یہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے. اور بلاول بھٹو جو ہیں آج اگر انہوں نے کل رات کے اس واقعے پہ کوئی رد عمل نہ دیا، پیپلز پارٹی نے اس واقعے کے اوپر رد عمل نہ دیا تو یہ ثابت ہوگا کہ ان سے بڑا منافق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نہیں. بہرحال بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے اور اس پر یقینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آصفہ بھٹو صاحبہ یا دیگر جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک فیملی جو ہے وہ اپنے بھائی سے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق ملنے آئی ہے، عدالتی آرڈرز موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ قابل مذمت ہے. آگے بڑھتے ہیں متی صاحب. وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک میچ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چل رہا ہے. وہ اس طرح کہ کل جسٹس ہاشم کاکڑ انہوں نے کہا کہ ایک کوئی بات ہو رہی تھی کسی کیس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے. اور آج جسٹس حسن اظہر رضوی جو وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. ایک وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے سامنے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سپیریئر کورٹ وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آپ نے وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پہلے پیش ہونا ہے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کے سامنے بعد میں آپ نے پیش ہونا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں. تو یہ 2-3 اور چوتھی جو چیز ہے 22,000 کے قریب یا راؤنڈ اباؤٹ اس کے مقدمات سپریم کورٹ سے آئینی بینچ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو اس سارے جو سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے درمیان ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور مقدمات اور سپیریئر اور جونیئر، اور اس پہ کیا کہیں گے؟ ثاقب، یہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے جو کہا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہاشم کاکڑ، اچھا سپریم کورٹ، سوری، جسٹس ہاشم کاکڑ نے سپریم کورٹ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. اچھا، جی ہاں، ابھی بھی ہے، بالکل ہے. اگر تھوڑی سی وہ اخلاقی جرت کریں تو ان سے 26 لاکھ روپے کی ماہانہ تنخواہ اور مراد چھن سکتی ہے. اچھا، اگر تھوڑی سی سپریم کورٹ کے ججز ہمت نہیں کریں گے تو پھر ان سے یہ جو سفید سنگ مرمر کی عمارت ہے یہ بھی ان سے چھن سکتی ہے.
اگر تھوڑی سی وہ مزید اگر ہمت کریں گے تو میرے خیال میں ان کے جو اندر چھپی ایک کمزوری ہے یا بزدلی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر، وہ بزدلی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اچھی چیزیں کھونا چاہتے ہیں یا بری چیزیں کھونا چاہتے ہیں، تو کھونے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور شاید اسی ان مراعات اور ان تنخواہوں کے کھو جانے کا خوف ہے کہ وہ آج بھی 27ویں آئینی ترمیم کے باوجود، وہ آج بھی اپنے سپریم کورٹ کا اختیار کھو جانے کے باوجود، وہ آج بھی جو ہے ان مراعات کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان مراعات کو، ان تنخواہوں کو اور ان سہولتوں کو کھو دے۔ تو ابھی بھی وہ بہت سی چیزیں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے۔ یہ صرف بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے، اصل تو انہوں نے کھویا نا، جو کھویا جی، ٹھیک ہے نا، تو کیا باقی ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے؟ یہ وہی ججز ہیں جو ضیاء الحق کے پی سی او پہ اس لیے انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا ضیاء الحق سے وفاداری کا کہ جناب ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ اسی طرح جنرل مشرف کے پی سی او پہ حلف اٹھانے والوں کی بھی یہی دلیل، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بیان بازی تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اور یہ بزدلی اور کمزوری کی نشانی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ رونا رو رہا ہے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھ کے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 27ویں یعنی ترمیم کے بعد کہ اس کا جج جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے اونچی بلند جگہ پہ بیٹھ کے اتنا بڑے کمرے میں بیٹھ کے وہ سائلین کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے رونا دھونا کر رہا ہے، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور بھائی خدا کا خوف کریں، آپ سپریم کورٹ کے جج اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اگر یہ باقی سپریم کورٹ ہے تو آپ کو اس طرح سائلین کے سامنے رونا دھونا کرنا چاہیے۔ یہ جملہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ غریب سائلین آتے ہیں جو لاکھوں روپے وکیلوں کو قرضہ لے کے فیس دیتے ہیں، عدالت میں آتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کہاں کہاں سے قرضے لے کے اپنے کیس کی پیروی کرتے ہیں، اور نسل در نسل جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تو غریب۔ یہ وہ ان لوگوں کے منہ پہ یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کا جج یا اگر تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ پھر کیوں وہ 26 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ گھر جائیں پھر، لوگوں کے سامنے، غریب لوگوں کے سامنے اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی سپریم کورٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ڈائلاگ بازی کرنا ضروری ہے؟ گھر جائیں پھر اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو، صرف باتیں کر کے، خبریں چھپوا کے، ٹکر چلوا کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے اپنا آئین کا دفاع مکمل کر لیا؟ تو مجھے نہیں لگتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جج تھے، تو وہ بھی ایک کوئی بلاسفمی کا کیس سن رہے تھے، تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ بھئی یہ وہ بڑے جذباتی ماحول بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک فیس بک پہ کالم لکھا، قاضی کے آنسو، اور اس میں نے یہی کہا کہ یار اگر ایک سائل جو ہے وہ کتنے میلوں سے آتا ہے اسلام آباد انصاف کی تلاش میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا ہے اور وہ بیچارے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ زندگی کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، آنسو تو ان سائلین کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، اور وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہوتا ہے، آگے شوکت عزیز صدیقی جیسے جج بیٹھے ہوں اور وہ رونا دھونا کر رہے ہوں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، تو وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ تو جج مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے، یہ مجھے کیا انصاف دے گا؟ یہ مجھ سے خود ہی قیدی ہیں، ہمیں کیا انصاف دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججوں کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، یہ بڑی شرمناک بات ہے، اور اگر بات سٹینڈ لینا ہے تو پھر کھل کے لینا، یہ نہ کریں نا کہ 26 لاکھ روپے تنخواہ بھی لینی ہے اور پھر عدالت میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رونا دھونا کرنا ہے، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب یہ ڈائلاگ بازی بند کر دینی چاہیے۔ اچھا، اس میں اور دوسرا ایک آپ نے جو بات کی ہے کہ حسن نظر رضوی نے کہا ہے کہ جناب یہ آئینی عدالت ہے اور سپریم کورٹ میں وکیل جب مصروف ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں مصروفیت والی بات کس جج نے کی یہ ہمیں نہیں پتا، بینچ نے، وکیل نے لکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آئینی بینچ کے جج، آئینی بینچ، اور آئین کی تشریح کرنے کے لیے آئینی عدالت بنی ہے، اور وہ اس طرح کے جملے بول رہے ہیں جو کہ فوج کا ترجمان اپنی پریس کانفرنس میں بولتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ججوں اور جرنیلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کو ذلیل تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئین کی تشریح اس طرح نہیں کرنی کہ سیاست جو ہے عبادت بنے۔ اس کا تناظر یہ تھا کہ وہ جو درخواست تھی وہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت کے سامنے نہیں آنی تھی، بلکہ ریگولر جو کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے جانی تھی۔ تو اس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے۔ سیاست کو کیوں گالی دیتے ہیں آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے،
آئین تو بنے ہی سیاست کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے. ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں سیاسی کھاڑا نہ بنائیں. بھائی یہ جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں لوگوں سے، جس آئین کے تحت آپ حلف اٹھاتے ہیں دفاع کا، یہ تو آئین بنا ہی سیاست اور سیاستدانوں کے لیے. آپ کون ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنے والے؟ سیاسی کھاڑا نہ بنائیں. یہ خود تو اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی کہ 27ویں آئینی ترمیم. پہلے آپ نے جسٹس حسن اظہر رضوی اور دوسروں نے پہلے کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی ہیں. یہی ہے جسٹس حسن اظہر رضوی تھے نا، ٹھیک ہے. اور پھر یہی جسٹس حسن اظہر رضوی تھے کہ سیاسی اکھاڑے کے باہر سے جاتے ہوئے یو ٹرن لیا اور پھر کہا کہ نہیں یہ ساری نشستیں جو ہے حکمران اتحاد کو دے دیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اور کہتے ہیں سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. پھر ایک اور جج صاحب ہیں کوئی سپریم کورٹ، کہتے ہیں کہ وہ پہلے آئینی عدالت میں وکیل آئے گا اور پھر جی نہیں، وہ ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھا ہے اچھا کہ ان کو یہ کہا گیا، کس بینچ نے کہا آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پہلے وفاقی آئینی عدالت سپیریئر ہے، آپ پہلے ادھر پیش ہوں گے اور پھر سپریم کورٹ جائیں گے. مگر ایک طریقہ ہے ثاقب کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ہیں تو آپ آئینی عدالت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، سپریم کورٹ کی یہ والی جو عدالت ہے یہ سپیریئر ہے. وہ کون سی عدالت ہے؟ وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جنہوں نے اپنا رینک تو بچا لیا، سپریم کورٹ کو کھو دیا اختیار، اپنا رینک بچا لیا. تو اگر کوئی وکیل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالت میں آئے تو پھر آئینی عدالت کے جسٹس امین الدین خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہمارے پاس پہلے آنا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور جسٹس امین الدین جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اوپر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے متی صاحب کہ جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ جوڈیشل سائٹ کی ہوتی ہے. جوڈیشل سائٹ پہ جس کے پاس اختیار زیادہ ہے وہ سپیریئر ہے. اس کے نام کے ساتھ آف پاکستان لکھا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ ایون چیف جسٹس بھی نہیں لکھا ہوا. جسٹس حسن اظہر رضوی ان کا جو بینچ ہے 2 ممبر ہو 3 ممبر ہو، وہ اس بینچ کی جو ہے وہ اختیار زیادہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بینچ سے. تو جورسڈکشن جو ہے وہ تعین کرتی ہے کہ سپیریئر کون ہے. میرے خیال میں آپ کی دلیل میں وزن ہے، اور اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو لالی پاپ ہے وہ لالی پاپ ہے، اور اس کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب خوش ہو گئے، خوش ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس رینک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر جس ادارے میں وہ سرو کر رہے ہیں اس سے سارے اختیارات لے لیے گئے ہیں تو اس رینک کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. بالکل. آخری جو ہماری ہم نے بات کرنی ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ جو استعفیٰ دے چکے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک بڑا طویل خط تقریباً 7-8 صفحات کا انگریزی میں آیا تھا، ترجمہ بھی اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہمیں جو ہے موصول ہوا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے اس خط کا. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ کچھ پڑھ دیا جائے. جی بالکل. اس میں جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خط آئین کے حوالے سے میری فرض شناسی کے اظہار کے طور پر قلم بند کیا جا رہا ہے. اچھا ایک بات ہم ناظرین کو بتا دیں کہ ان 7 صفحات کو اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے نا تو جسٹس اطہر من اللہ نے پورا نچوڑ نکالا ہے کہ جوڈیشری پہلے کیا تھی، کیا کرتی رہی، کس کا کیا کردار تھا، پارلیمان نے کیا کیا اور اب کیا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریزائن دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خط آئین کے حوالے سے میری فرض شناسی کے اظہار کے طور پر قلم بند کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی کہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ جو سنگ مرمر کی جو دیواریں ہیں، جو انصاف کی آخری پناہ گاہ ہیں، ان کے پیچھے ان کی تقدیر کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. اس خط کا پس منظر ماضی قریب کے وہ واقعات ہیں جنہوں نے اس ادارے پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس میں کم و بیش ایک دہائی سے وابستہ رہا ہوں. ادارے راتوں رات نہیں بنتے بلکہ انہیں طاقت کے ڈر سے ہتھیار ڈال کر اور تسلیم ہو کر کسی وقت بھی تباہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ہماری عدلیہ کی تاریخ نہ بے داغ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس پر بات نہ کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ تاہم ماضی قریب کی ناکامیاں چاہے کتنی ہی سنگین کی نہ ہوں، غیر منتخب اشرافیہ کے مفادات کے لیے اسے پابند جو بنائے رکھنے کا جواز جو ہے وہ نہیں بن سکتی. اس کے اندر جو آخر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ اس میں کرنا چاہوں گا کہ جو آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا نیکسٹ پیج ہاں جی، اس میں انہوں نے کچھ جو حقائق سامنے لائے ہیں کہ سچ تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ سرگوشی اس عدالت کی چائے خانے اور چیمبرز میں ہی ہوتی ہے. اس ادارے کی آزادی پر اکثر اندر سے سمجھوتا کیا گیا ہے، چاہے ہتھیار ڈال کر ہو یا فعال ہو.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ ٹوٹ پھوٹ ایک ایسی عدالت کو سزا دینے کی بہترین مثال ہے جس نے ملک بھر کے لوگوں کا اعتماد و بھروسہ حاصل کیا تھا۔ اس کا واحد جرم یہ تھا کہ اس نے عوام کا اعتماد اور غیر منتخب طاقتور اشرافیہ کے مراکز کا غصہ حاصل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جرأت مند ججوں نے ایک خط کے ذریعے سچائی کو ریکارڈ کیا اور بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران اس عدالت کے سامنے پیش کیے گئے جوابات کے ذریعے دیگر ہائی کورٹس کے نڈر ججوں کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی۔ یہ غلطیوں کے ازالے کا ایک موقع تھا۔ افسوس کہ سپریم کورٹ نے ان قوتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا جنہوں نے ایک آئینی عدالت کی آزادی پر حملہ کیا تھا، جس پر عوام نے بھروسہ کیا تھا، یہاں تک کہ فل کورٹ میٹنگ کے خلاصے واضح وجوہات کی بنا پر عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ ہم آپ کو بنیادی حقوق کا محافظ کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت خاموشی اختیار کی جب پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا کہ جبری گمشدگی کی بات اب ان کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک انکشاف تھا جس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی جی کہ ایک سابق چیف جسٹس نے، اب یہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے یا جن کے بیٹے اغوا ہوئے تھے پھر برآمد بھی ہو گئے، جی بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا کہ جبری گمشدگی کی بات اب ان کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی منہ پھیر لیا جب ایک اور چیف جسٹس نے، جنہوں نے مخصوص نشستوں والے معاملے کے تناظر میں عدالت کے 12 ججوں کو تنبیہ کی کہ مارشل لا کے نفاذ کو روکنے کے ذمہ دار وہ ہیں، اور یہ کہ وہ اگر ہمیں گھر بھیجیں گے، وہ آ کر ہمیں گھر بھیجیں گے۔ ایسی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن شاید اس خط کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ان دیواروں کے اندر سب کو معلوم ہے، اور بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں رہا۔ یہ ایک حقیقت اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ پھر بھی ہم کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ نقصان ان کا ہوتا ہے جو سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں ہوا ہے۔ احتساب کو ان ججوں پر قابو پانے اور کنٹرول کرنے کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو جھکنے اور اپنے حلف اور آئین سے وفاداری کو ترک کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف یہ ججز ہیں اور ایک طرف جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ جسٹس اطہر من اللہ جو بات کر رہے تھے، جبری گمشدگی کے معاملہ جو ہے وہ ہماری دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اگر 6 ججز کا خط پڑھا ہو سب لوگوں نے، ہمارے سننے والوں نے، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی ان کا ذکر بھی ہے۔ ان کی ایک فیملی ممبر کو بھی جبری لاپتہ کیا گیا تھا، پھر وہ واپس آئے تھے۔ تو یہ بھی یہ اس کا تناظر بھی ہے، کسی چیف جسٹس یا کسی جج اس کی فیملی ممبر کو لاپتہ جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو کہ جبری لاپتہ افراد کے لاحقین پر کیا گزرتی ہے۔ ویسے پہلے تو حبس بجا کی پٹیشنیں ہائی کورٹ میں دائر ہو جاتی تھی، تو آج کل 27ویں یعنی ترمیم کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ابھی تک آئینی بینچ بنے نہیں ہیں، 4 ہائی کورٹس میں صرف سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ اب حبس بجا کی پٹیشنز، ویسے تو حبس بجا کی پٹیشن آنا نہ آنا ایک ہی بات ہے، خیر سے اب جو ہے وہ میرے خیال میں تو معاملات کلیئر ہیں۔ اب تو ہم سب ہی حبس بجا میں، حبس ویسے بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔